میں کہتا ہوں
बेचारे मुसलमान गरीब पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते, उन तक गोश्त नहीं पहुंच गया, ये उनका फायदा हो गया। और उसके बाद अभी तक फायदा खत्म नहीं हुआ। कुर्बानी के जानवर की जो खाल है वो बिकेगी, फैक्ट्रियों में जाएगी, फैक्ट्री वालों का काम होगा, और जो मजदूर काम करते हैं उनके काम चलेंगे। तो इस तरह ये जो कुर्बानी का अमल है हम 10 ज़ुल्हिज्जा को करते हैं तो सारा साल इसका फायदा लोगों को पहुंचता रहता है। अब आई दी समझ नहीं आती भाई और फिर कुर्बानी ये कोई उलमा का, मौलवियों का या पीरों का अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ महबूब फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरे जिंदा होना, व ममाती और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों के रब के लिए है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने नुसुक का लफ्ज़ बयान फरमाया है। इस नुसुक का जो लफ्ज़ है इसका माना वो कुर्बानी है। तो गोया कि कुर्बानी वो कुरान मजीद में नाज़िल हुई, ये उलमा का अपनी तरफ से ईजाद करता अमल नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है। और उसके बाद दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने फसल्ली लिरब्बिक वन्हर फरमाया, आखिरी पारा में सूरत कौसर है। तो यहाँ पर भी वन्हर का जो लफ्ज़ है इससे मुराद भी कुर्बानी है। तो इस आयत मुबारक से भी मालूम हुआ कि कुर्बानी उलमा की इजाद नहीं, मुसलमानों की अपनी इजाद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है। और फिर इन आयात का जो तर्जुमा और मफ़हूम है वो हमें समझ कैसे आएगा, इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उन्होंने आकर हमें कुरान समझाया, हमें सारा दीन समझाया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से भी हमें पता चलता है कि कुर्बानी उलमा की इजाज़त नहीं, बल्कि खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक मौका पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन यानी 10 ज़ुल्हिज्जा के दिन जिस चीज़ से हम इब्तिदा करते हैं, यानी हम पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद हम जानवर ज़िबा करते हैं। तो जिस बंदे ने ये अमल किया उसने हमारे तरीके को पा लिया, यानी पहले नमाज पढ़ना, उसके बाद जानवर ज़िबा करना, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। और फिर आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इस तरह नहीं करेगा, यानी जो नमाज से पहले जानवर ज़िबा करेगा उसकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि वो मांस गोश्त होगा। यानी वो कुर्बानी वाला अमल जो उस पर वाजिब है वो वाजिब अदा नहीं होगा, बल्कि वो मांस उसके लिए गोश्त हलाल है जानवर का, लेकिन कुर्बानी उसकी जिम्मा से साकित नहीं होगी। इससे भी यही मालूम होता है कि कुर्बानी हम पर वाजिब है, ये उलमा की इजाज़त नहीं। इसके बाद दूसरी हदीस मुबारक सैयदना अनस बिन मालिक तो फरमाते हैं कि मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुर्बानी के दिन 2 मेंढे ज़िबा करते थे, और मैं भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तरीके पर अमल करते हुए 2 मेंढे ज़िबा करता हूँ। इस हदीस मुबारक से भी हमें यही मालूम होता है कि कुर्बानी वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, ना कि उलमा की इजाज़त। और फिर
بھی 2 مہینے ذبح کرتا ہوں تاکہ پوری مشابہت ہو جائے آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی یہ واجب ہے، یہ فضول خرچ نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ 10 ذوالحجہ کو عید کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے سامنے ایک میڑا پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور اس کے بعد دعا فرمائی کہ اللہ اس میڑے کو میری طرف سے بھی قبول فرما اور میری امت کے جو غریب لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی قبول فرما۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کو سنت ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے جس طرح پوری زندگی دنیا میں آئے اور پوری زندگی اور دنیا سے جانے تک اور پھر قیامت کے دن بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے، تو یہاں پر بھی اپنی امت کو بلایا نہیں بلکہ خاص کر اپنی غریب امت کو یاد رکھا کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے بھی قبول فرما اور میری جو غریب امت ہے اس کی طرف سے بھی اس کو قبول فرما۔ تو ہم غور کریں کہ آپ علیہ السلام نے ایک تو اپنی طرف سے قربانی کی اور پھر اپنی غریب امت کو بھی یاد رکھا اور اپنی غریب امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ تو اس سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ان لوگوں پر جن کے پاس وسعت ہے ان پر واجب ہے۔ اور اس کے بعد جس آدمی کے پاس قربانی کی وسعت ہو لیکن وہ قربانی نہ کرے تو اس کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہے وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ جو بندہ قربانی نہ کرے اس حال میں کہ اس کے پاس وسعت بھی ہے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو پہلے قربانی کے فضائل کہ آپ علیہ السلام نے کی، صحابہ کرام نے کی اور پھر نہ کرنے والے پر وعید بھی فرمائی۔ تو اس سے بھی ان مستشرقین کو منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود بھی قربانی کی، صحابہ کرام نے کی اور پھر قربانی نہ کرنے والے کو یہ کہا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہاں تک تو ہم نے قربانی بیان کی اور قربانی کے منکرین کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد میں ایک اہم مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کتنا عام ہے، وہ مسئلہ اتنا عام ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور پھر ہر پیغمبر نے اس مسئلے کی دعوت دی، وہ مسئلہ لوگوں کو سمجھایا، سمجھاتے رہے یہاں تک کہ دشمنوں نے انبیاء علیہ السلام کو گھروں سے نکالا، پتھر مارے، کئی ہزار انبیاء کو ذبح کر ڈالا اور کئی ہزارات انبیاء کو جیلوں میں ڈال دیا، لیکن وہ نبی پھر بھی وہ مسئلہ بیان کرنے سے باز نہ آئے، وہ مسئلہ بیان کرتے رہے۔ آپ حضرات خود اندازہ کر لیں کہ وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1-2 نبی نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور پھر ہر پیغمبر کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، گھروں سے نکالا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ پیغمبر وہ مسئلہ بیان کرنے سے باز نہ آئے، وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا۔ اور پھر جہاں تک کی بات رکی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، اس پیغمبر کو بھیجا، اس پیغمبر کو یہی حکم دیا
ہار جائے لیکن اس مسئلے کو بیان کرنے سے باز نہ آئے، اور پھر وہ پیغمبر جو آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ایسا حسین ہے کہ جس جیسا حسین دنیا میں آیا نہیں نہ آنا ہے، اس پیغمبر نے اس مسئلے کو چلایا، بیان کیا، یہاں تک کہ مکہ کے لوگوں نے پتھر مارے، پھر مکہ سے چل کر طائف کی وادی میں گئے، وہاں جا کر اس مسئلہ کو بیان کیا، وہاں کے لوگوں نے پتھر مارے، لیکن وہ پیغمبر اس مسئلہ کو بیان کرنے سے باز نہیں آیا، اس مسئلہ کو بیان کرتا رہا۔ وہ مسئلہ کتنا عام ہوگا؟ وہ مسئلہ ہے توحید۔ یہ توحید کا مسئلہ اتنا عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں کو گھروں سے نکالا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن وہ پیغمبر اس مسئلہ کو بیان کرنے سے باز نہیں آیا، اس مسئلہ کو بیان کرتا رہا۔ وہ مسئلہ کتنا عام ہے، لیکن آج کے دور میں اس مسئلے کو بیان کرنے سے علماء بھی گھبراتے ہیں اور ہم عام لوگ بھی گھبراتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے پر عمل کرنا ضروری ہے، ہم زبان سے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ توحید پر عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، لیکن ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں وہ عمل اور وہ مسئلہ اس طرح راسخ نہیں ہے کہ جس طرح حضرات انبیاء علیہ السلام نے اس کا تقاضا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شرک کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شرک کہتے ہیں کہ پتھر کی ایک مورتی ہو، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو کرتے رہے ہم کچھ نہیں، لیکن شرک یہ نہیں جو ہم نے سمجھا، بلکہ شرک کا معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے، جس چیز کا تقاضا اللہ تعالیٰ سے کیا جا سکتا ہے، وہ چیز کسی پتھر سے مانگی جائے، کسی نبی سے مانگی جائے، سورج سے اس کا تقاضا کیا جائے، چاند سے اس کا تقاضا کیا جائے، کسی ولی سے، کسی قبر سے اس کا تقاضا کیا جائے، یہ شرک ہے۔ اور اسی شرک کی جڑ کو کاٹنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے اور انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ ہم زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اس کلمہ کا جو حقیقی مطلب ہے، حقیقی مقصد ہے، ہم اس کو نہیں سمجھے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ لا الہ الا اللہ، الہ کا معنی معبود، یعنی عبادت دلائے، اللہ کے بغیر کوئی اور نہیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، کسی کو مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، بگڑی بنانے والا کہنا، اس میں کوئی خاص بات نہیں، بلکہ الہ کا معنی یہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، شفا دینے والا، بچے دینے والا، ہر ہماری تکلیف کو دور کرنے والا، وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ لیکن آج کے دور میں ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کلمے کا جو حقیقی مقصد ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ کلمہ میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں علی مشکل کشا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں علی حجیری داتا ہے، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ سلطان بہو بھی مراد دینے والا ہے، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی وہ بھی بگڑی بنانے والا ہے، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی وہ بھی کشتی کو باغ لگانے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شرک کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے توحید کو سمجھا ہی نہیں۔ توحید کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، کشتی پار لگانے والا، اولاد دینے والا، بیوی بچے دینے والا، وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ پہلے دور میں ٹائم ہو گیا بہت
میں بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے کا جو حقیقی مقصد ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے. کلمے کا حقیقی مقصد وہ ہے لا الہ الا اللہ. الہ کا معنی بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا. اس پر جب لا کی تلوار چلی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے ہیں ان سب کی نفی کریں گے. آپ توجہ کریں گے تو میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں میری سی قربانی متعلق ہے. اگر آپ توجہ کریں گے تو جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عام مقصد نہیں، عام بات نہیں. تو 1,24,000 انبیاء کا جو حقیقی مقصد کا آنے کا اس کو بیان کر رہا ہوں. آپ توجہ کریں کہ کلمے کا حقیقی مقصد الہ کا معنی ہم نے جو سمجھا وہ صرف یہی سمجھا کہ الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. اس کے علاوہ جتنے امور ہیں، شفا دینے والا، عطا دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا، جو اور چیزیں بھی بن سکتی ہیں. لیکن حقیقی مقصد کرنے کے لیے نہیں. الہ کا معنی مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے لیے وہ ہے. اس پر جب لا داخل ہوا اس نے آ کر سب کی نفی کر دی. آگے اللہ نے آ کر اللہ تعالیٰ کو سمجھا دیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، صرف اللہ. نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو عربی زبان کا جو ایک قاعدہ کھلیا ہے اس کو پلٹ دیا. عربی زبان کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح ہوگا نعبد ایاک و نستعین ایاک. لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اس قانون کو بدلا کسی مقصد کے لیے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کو اپنے ساتھ خاص کرنے کے لیے یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. عربی زبان کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے پہلے فعل ہو، اس کے بعد فاعل ہو، پھر مفعول ہو. لیکن قرآن مجید میں اس کا الٹ ہے کہ پہلے ایاک پہلے مفعول کو لایا گیا کہ تیری ہی، آگے نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا نعبد ایاک و نستعین ایاک، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس میں یہ اعتماد باقی تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں کی عبادت کی جا سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حصر کے لیے اور کلام کو پکا کرنے کے لیے عربی زبان کا جو ایک قانون تھا اس کے مخالف کیا ہے اور یہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مفعول کا ذکر کیا، اس کے بعد فعل فاعل کو لائے تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی مدد کرنے والا نہیں. ہم نماز میں تو یہ پڑھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن جب ہم دربار میں جاتے ہیں، جب ہم نماز سے باہر ہوتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں علی بھی مشکل کشا ہے، عبد القادر جیلانی بھی مشکل کشا ہے، معین الدین چشتی بھی مشکل کشا ہے. میں آپ حضرات سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشکل کشا ہوتے تو پھر ان کو خود پر جو مشکل آئی تھی انہوں نے خود اس کو حل کیوں نہیں کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹ پالے اپنی شادی کرنے کے لیے.
نہیں ہوئی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے نشے میں آ کر حضرت علی کے 2 اونٹوں کو ذبح کر ڈالا. حضرت علی پریشان ہو گئے اور مال نہیں تھا، شادی کرنی تھی. حضرت علی روتے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آج عرض کی یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹ پالے تھے اور آپ کے چچا نے ان 2 اونٹوں کو ذبح کر دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حمزہ کے پاس گئے، جا کے دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ نشے میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کہا، واپس چلے آئے. حضرت علی پھر پریشان ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میرا مسئلہ حل نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، حضرت حمزہ نشے میں ہے، اگر اس حالت میں حضرت حمزہ کو کچھ کہتا ہوں تو یہ خدشہ ہے کہ نشے میں وہ میری گستاخی کریں اور دار اسلام سے وہ خارج ہو جائیں. اس سے ہمیں ایک اور بات ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی ہے کہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں. کسی صورت میں بھی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گستاخی کرنا کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں. تو آپ علیہ السلام واپس چلے گئے. حضرت علی رو رہے ہیں. اب آپ بیان کریں، آپ بتائیں کہ جو بندہ اپنی مشکل پر خود رو رہا ہے، اپنی مشکل حل نہیں کر سکا، وہ ہماری مشکل کیسے حل کرے گا؟ اور دوسری بات، ہم کہتے ہیں کہ ولی سب کچھ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں بلکہ حق یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جیسے ہم نے نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی نہیں مانگتے ہیں. یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں پانی کا گلاس پڑا ہے، میں کسی کو کہوں یار پانی لا کے دو، تو یہ تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس مدد کی بات کر رہا ہوں کہ جو بغیر سبب کے ہو، اور جو ہم کسی آدمی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پیسے مانگ سکتے ہیں، موٹر سائیکل مانگ سکتے ہیں، کوئی اور چیز مانگ سکتے ہیں، وہ سبب کے ساتھ ہے. میں کسی کو کہوں پانی لا کر دو، اب وہ گلاس کا بھی محتاج ہے، وہاں پر پانی کا بھی محتاج ہے. پانی ہوگا تو وہ پانی لائے گا، اگر پانی نہیں ہوگا تو وہ پانی نہیں دے سکے گا. اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ایسی ذات ہے کہ جو ہر چیز کو بغیر سبب کے ہر وقت مہیا کر سکتے ہیں. آج کے دور میں بہت سارے فتنے ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ شرک تو کریں گے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں یا نہیں شرک کر رہے ہیں. پہلے دور میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ بات کچھ نہ کچھ مان لیتے تھے. آج کے دور میں جو شرک کیا جاتا ہے وہ اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ کبھی تو ہم پیر کی قبر پہ جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور کبھی ہم زندہ پیر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. یہ شرک ہے، اور اسی شرک جڑ کو کاٹنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کر اس دعوت کو عام کیا اور توحید کی دعوت دی. اور پھر نہ بری کچھ کر سکتا ہے، نہ صحابی کچھ کر سکتا ہے، اور نہ نبی کچھ کر سکتا ہے. آج قربانی کا دن ہے. ایک قربانی کئی سو سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
بیٹے کی تھی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بچے کو یعنی خواب آیا اپنی پیاری چیز ذبح کرو. اونٹ ذبح کیے, ابھی تک قربانی پوری نہیں ہوئی. بکرے ذبح کیے, قربانی پوری نہیں ہوئی. یہاں تک کہ تیسرے دن 10ویں ذوالحجہ کو اپنے پیارے بیٹے جو کہ نبی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کو ذبح کرنے کے لیے گھر چلے گئے. اب آپ بتائیں اگر یہ ولی مشکل کشا, حاجت روا اور عالم الغیب ہوتے اور نبی عالم الغیب ہوتے تو پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیسا؟ امتحان تو وہ ہوتا ہے, آپ حضرات سکول میں پڑھے ہوئے ہیں, امتحان چپکے سے آتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے سوال بتا دیے جائے اور پھر وہی سوال پرچی میں دے دیے جائے, اس طرح نہیں ہوتا. بلکہ امتحان وہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے تیاری کرے, اس کے بعد چپکے سے کوئی بھی سوال آ جائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا, بچے کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا, بلکہ دل کا امتحان یہ لینا تھا کہ کیا یہ اپنے بچے جیسی نعمت کو میرے راستے میں قربان کرتے ہیں نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو ذبح کرنے کا بالکل پکا ارادہ کر دیا. اس کے بعد چھری گردن پر رکھ دی. اب دونوں نبی ہیں, اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں. اب دونوں نبی یہ کہتے ہیں کہ گلا کٹ جائے, لیکن گلا نہیں کٹا. اتنے سال آپ کو ہو گئے یہ مسئلہ سنتے ہوئے, یہ واقعہ سنتے ہوئے, کبھی آپ حضرات نے اس مسئلے پر یہ غور کیا کہ چھری کیوں نہیں چلی؟ یہاں پر تو ہم کہتے ہیں کہ چھری نہیں چلی, اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بہو سلطان بچے دیتا ہے, حالانکہ حضرت سلطان بہو کی خود کی اولاد نہیں ہے. اگر وہ بچے دے سکتا ہے تو پھر ان کی خود کی اولاد کیوں نہیں؟ حضرت علی حجویری جس کو لوگ داتا کہتے ہیں, ان کی خود کی اولاد نہیں, وہ خود دوسروں کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ اور شاہ اشرف علی تھانوی حکیم امت ہیں, لیکن ان کی خود کی اولاد نہیں ہے. آپ اس پہ غور کریں کہ جن کی خود کی اولاد نہیں ہے وہ ہمارے مشکل کشا, ہمارے حاجت روا اور ہمیں اولاد دینے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دونوں نبی کہتے ہیں چھری چل جائے, چھری نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے, نہ کوئی حاجت روا ہے, نہ کوئی اولاد دینے والا ہے, بلکہ صرف اللہ ہے. جب ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی, ہم اس پر عمل کریں گے, تو پھر ہماری نماز بھی قبول ہوگی, ہماری حج بھی قبول ہوگی, روزہ بھی قبول ہوگا, اور ہماری قربانی بھی اس وقت قبول ہوگی. جب تک ہم زبان سے کہتے رہیں لا الہ الا اللہ, ہم اس پر عمل نہ کریں, اس وقت تک نہ ہماری قربانی قبول ہے, نہ ہماری حج قبول ہے, نہ ہماری نماز قبول ہے, اور نہ ہمارا روزہ قبول ہے. دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.